अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वॉइसेस सुन ली होंगी। मोहम्मद आफाक खान जो सहाफ़ी हैं, उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं उसी के मुतालिक अपनी चंद आरा पेश किए देता हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उसमें एक बात फरमाई है कि जामिअतुर रशीद ने अलग बोर्ड बना के किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। अस्सलाम वालेकुम आफाक भाई जी, आपने इनकी जो वीडियो भेजी है मुझे, वीडियो कॉल पे जो आपकी बात हुई है, इन्होंने पहले कहा कि हुकूमत ने भी मुआहदा तोड़ दिया, जामिअतुर रशीद ने भी मुआहदा तोड़ दिया, अलग विफाक बना लिया जामिअतुर रशीद ने। उसमें कौन सी शिक ऐसी थी जिसमें था कि जामिअतुर रशीद अलग विफाक नहीं बना सकता या कोई भी मदरसा अलग विफाक नहीं बना सकता? उन शिकों में से किस शिक की मुखालफत हुई है? ये तो अजीब सी बात कर रहे हैं। खाम एक नया इल्ज़ाम जामिअतुर रशीद पे लगा रहे हैं जो मौलाना फजलुर रहमान ने भी नहीं लगाया। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने मुआहदा तोड़ दिया, तो इसका जवाब मैं पॉडकास्ट में दे चुका हूँ कि कहाँ तोड़ा है गवर्नमेंट ने मुआहदा। जो मदारिस रजिस्टर्ड हुए हैं उनके अकाउंट खुले हैं, जो रजिस्टर्ड ही नहीं हुए तो उनके अकाउंट गवर्नमेंट कहाँ से खोलेगी? मैं उसके जवाब में कहूँगा, हजरत मुफ्ती साहब, ये बात इतनी सादी नहीं है। आपने विफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के साथ एफिलेटेड होने के बाद विफाकुल मदारिस से पूछे बगैर अकाबरीन विफाक मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, मौलाना कारी हनीफ जालंधरी और इसी तरह इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के जिम्मेदारान से पूछे बगैर रातों रात इमरानी गवर्नमेंट से आपने 5 बोर्ड होने के बाद रातों रात 10 नए बोर्ड ले लिए और पूछा तक भी नहीं। किसी विफाक के किसी बड़े से नहीं पूछा जिनके साथ आप मुंसलिक थे। और उसके बाद अकाबरीन विफाक ने शेखुल इस्लाम साहब और आयतुल खैर हजरत जालंधरी साहब की वहाँ जिम्मेदारी में जामिया शरफिया लाहौर के अंदर जो विफाकुल मदारिस की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि ये विफाकुल मदारिस से खुद को अलग करना है एक अलग सरकारी बोर्ड लेने की वजह से, तो वो आप अलग हो गए। तो अगर वो कोई खिलाफ वर्जी नहीं थी और वो विफाकुल मदारिस की ताकत को तोड़ना नहीं था, तो आपको विफाक से अलग क्यों किया गया? इन अकाबरीन ने जिनके साथ माशाल्लाह आप निस्बत रखते हैं, उन्होंने आपको अलग किया है, तो सिर्फ एक खिलाफ वर्जी नहीं थी मुफ्ती साहब, कई खिलाफ वर्जियां थी। मुफ्ती साहब ने दूसरी बात उसमें ये इरशाद फरमाई है कि अगर इमरानी गवर्नमेंट ने मुआहदा तोड़ा था तो आपने यकीनन उनके खिलाफ एहतजाज तो किया है, लेकिन आपने मदारिस का नाम नहीं लिया। और अगर तोड़ा भी है मुआहदा तो उस मुआहदे के तोड़ने को हाईलाइट करते ना, गवर्नमेंट ने मुआहदा तोड़ा उसके खिलाफ एहतजाज करते। ये कह रहे हैं हमने एहतजाज किया है और एहतजाज ये किया कि पीडीएम के जरिए इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। ये तो अजीब सा जवाब है यार, बिल्कुल ही तो जब आप पीडीएम के जरिए इमरान खान की हुकूमत गिरा रहे थे तो उसमें ये पॉइंट शामिल कर लेते कि हम इमरान खान की हुकूमत इसलिए गिरा रहे हैं कि इसने उलमा से किया हुआ मुआहदा तोड़ दिया कि वजारत तालीम में जो जाने का मुआहदा हुआ था वो तोड़ दिया है। तो उस वक्त तो कोई एक तकरीर नहीं दिखा सकते, कोई एक, ये तो वो बातें कर रहे हैं जो मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं कर रहे। तो वो दिखा दे कोई महंगाई पर हुकूमत गिराने का इन्होंने दावा किया था, महंगाई बढ़ रही है और वगैरह वगैरह जो कुछ भी उनके दावे थे, उसमें ये वजारत तालीम से जो हमारा गवर्नमेंट ने मुआहदा किया है, ये मुआहदे की चूंकि गवर्नमेंट ने खिलाफ वर्जी की इसलिए हम इमरान खान की हुकूमत गिरा रहे हैं। कोई ऐसा लफ्ज कोई हाशिए में भी नहीं आया होगा मेरा ख्याल है। तो अजीब सी एक जवाब दिया है जो मेरा ख्याल है कोई भी मुतमईन नहीं होगा इस जवाब से कि क्या बातें कर रहे हैं आप। तो उस वक्त आप तहरीक चलाते, आप पूरी हुकूमत ही गिरा रहे हो, यानी इसका मतलब तो कोई भी बात किसी गवर्नमेंट ने आप हुकूमत गिरा दो और आप बोलो हम ये इसलिए किया था कि उस वक्त हुकूमत ने हमसे किया, वो मुआहदा नहीं किया था। तो हुकूमत गिराने में फिर उस चीज को हाईलाइट करना चाहिए था। हजरत मुफ्ती साहब, उसने हमारे साथ कई धोखे किए थे, वो धोखे की बुनियाद पे गवर्नमेंट में आया था, हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया। 2019 के मुआहदे के बाद आपको याद होगा कोविड-19 आ गया, वो उसके पीछे छुप गया। कोविड-19 की वजह से वो अपनी हुकूमत को तूल देने के चक्कर में रहा। जैसे आहिस्ता आहिस्ता कोविड की पाबंदियां खत्म हुई, जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में आई, बाकी सियासी जमातें मैदान में आई और हमने उसका तख्ता उलट के रख दिया है। अगरचे उसकी बुनियादें कई बनी हैं, मदारिस भी थे, महंगाई भी थी और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी थे और उसके कई किस्म के गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम भी थे, तो उसकी गवर्नमेंट का तख्ता हमने उलट के रख दिया और उसकी हुकूमत को खत्म कर दिया। एक गैर आईनी हुकूमत को आईनी तरीके से खत्म कर दिया। आप अभी भी कहते हैं कि आपने उनके खिलाफ एहतजाज नहीं किया। मुफ्ती साहब ने इसमें यह नुक्ता भी उठाया कि चलो ठीक है आपने हुकूमत तो गिरा दी, लेकिन उसमें आपने ये तो नहीं कहा कि मदारिस की वजह से गिरा रहे हैं। मुफ्ती साहब, इतनी सादी बात को आप क्यों नहीं समझ रहे? भाई, एक मरीज है अस्पताल में एड़िया रगड़ रहा है, उसको दिल का आर्जा भी है, जिगर भी उसका काम नहीं करता, गुर्दे भी उसके फेल हो चुके हैं, मैदा भी उसका खत्म हो चुका है, सांस भी उसका उखड़ चुका है और उसका जिस्म फूल चुका है, वो बिस्तर मर्ग पे है, लेकिन उसको खांसी आई और वो मर गया। तो आप क्या कहेंगे? ये
کھانسی سے مر گیا ہے, باقی ساری چیزوں سے آپ صرف نظر کر لیں گے. بھائی عمرانی گورنمنٹ میں یہ سب بدعنوانیاں موجود تھی, جو اس نے ہمارے ساتھ معاہدات کی مخالفت کی, 2 نمبری طور پہ حکومت میں آیا, باقی اس نے سارے معاملات کیے, اور جب مہنگائی کی بات آئی یہ سارے ایشوز لے کر حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہم نے تحریک چلائی, اور اس تحریک کے نتیجے میں باقی جماعتیں بھی ساتھ آئی, تو عمرانی گورنمنٹ چلتی ہو گئی. اب بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کام کیا, تو یہ کہتے جی یہ کہتے, سب بیماریوں کے باوجود ایک کھانسی سے کوئی مر جائے تو پچھلی بیماریوں سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. مفتی صاحب اس میں نقطہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی صاف جواب دیں, واضح جواب دیں, جس سے ہم مطمئن ہو جائیں. آپ کے ان جوابات سے ہم مطمئن نہیں ہیں. حضرت مفتی صاحب آپ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ آپ تو عمرانی گورنمنٹ سے سرکاری بورڈ حاصل کر چکے ہیں, آپ کا اطمینان آنا بہت مشکل ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف مولانا فضل الرحمان نے مزاحمت کی اور احتجاج کیا. بھائی ہم کو کب کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کو نہیں پتا؟ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جنرل باجوہ کی مدد سے, پاکستان آرمی کی مدد سے عمران خان کی حکومت گرائی ہے. یہ ساری دنیا کا دعویٰ ہے. اسی وجہ سے لوگ آرمی کو برا والا بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے, جو کچھ 9 مئی کے واقعات ہوئے اور سب کچھ ہوئے. تو یہ ہمارا مدعا نہیں ہے. ہمارا مدعا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ اس لیے گرائی ہے کہ عمران خان نے مدارس سے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا نہیں کیا, یا گورنمنٹ آف پاکستان نے معاہدوں کو پورا نہیں کیا؟ اگر اس لیے گرائی ہے تو پھر اس بات کو اس وقت ہائی لائٹ کیا جاتا کہ معاہدے پوری نہیں کر رہی, لہٰذا ہم گورنمنٹ گرا رہے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ معاہدہ پورا نہیں کر رہی تو معاہدہ پورا کرنے پر اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے, نہ یہ کہ گورنمنٹ گرانے پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ چونکہ اس نے معاہدہ پورا نہیں کیا گورنمنٹ ہی اڑا دو. تو یہ تو نہیں ہوتا نا. جناب صدر زرداری صاحب کی گورنمنٹ اگر کوئی آپ سے معاہدہ کرتی اور پورا نہ کرتی تو مولانا فضل الرحمان کیا کرتے؟ احتجاج کرتے, بھائی گورنمنٹ ہمارا معاہدہ پورا کرے. تو یہ کوئی جواب نہیں ہوا کہ ہم نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ نے گرائی ہے, مولانا فضل الرحمان نے گرائی ہے, اور لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے گرائی ہے. آرمی کی لوگوں کا دعویٰ یہ ہے بہرحال کہ اس میں جنرل باجوہ صاحب کی مداخلت تھی. مفتی صاحب ایک نقطہ یہ اٹھا کے فرماتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ کی مدد سے مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی گورنمنٹ ختم کی. لوگ یہ کہتے ہیں. حضرت مفتی صاحب لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں, صرف لوگوں کے کہنے پہ نہیں جائیں گے, ہم حقائق کو دیکھیں گے, فیکٹ کو دیکھیں گے, پروف کو دیکھیں گے. حضرت مفتی صاحب حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہم نے غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے چلتا کیا. آپ کہتے ہیں مولانا نے جنرل باجوہ کی مدد لی تھی, اس کا پروف آپ کے ذمے ہے, اور آپ اس کو پروف کبھی بھی پیش نہیں فرما سکتے. یہ صرف آپ کے اندازے ہیں, صرف آپ کی وہم ہے اور آپ کی خام خیالی ہے. ہاں کسی اور سیاست دان کا اگر جنرل باجوہ سے رابطہ ہو اور جنرل باجوہ نے یہ کام کیا ہو تو وہ عمرانی گورنمنٹ اور اس سیاست دان اور باجوہ کا معاملہ تھا. تو ہم اس پر اتنا ہی کہیں گے بھئی جس سوراخ سے عمران خان آیا تھا اسی سوراخ سے وہ ڈسا گیا. ہمارا قائد جمعیت دامت برکاتہم العالیہ کا اس طرح کا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے یارانہ نہیں ہے. مفتی صاحب آپ اس میں فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جامعۃ الرشید کی رجسٹریشن کو کینسل کروایا یا کینسل کروانے کا بل پیش کیا. جامعۃ الرشید اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. جامعۃ الرشید چونکہ الگ وفاق بنا چکا ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پھر سوال وہیں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب جامعۃ الرشید آپ سے الگ ہو چکا تھا, آپ کے وفاق کے تحت نہیں آتا, تو آپ نے پھر کیسے یہ بل دے دیا جس میں یہ تھا کہ تمام مدارس کی رجسٹریشن کینسل؟ یہ تو اس بل کے الفاظ ہیں. تو یہ جواب نہیں ہوا. یہ تو اور اشکال کو آپ نے پکا کر دیا ہے کہ جب وہ الگ تھا تو پھر تو آپ کا رائٹ ہی نہیں تھا کہ آپ اس کے لیے کوئی بل پاس کرواتے اور جامعۃ الرشید کو زیرو پہ لے جا کے آپ کھڑا کر دیتے. جامعۃ الرشید کا دعویٰ یہ ہے ہی نہیں کہ تمام مدارس وزارت تعلیم میں آ جائیں. جامعۃ الرشید کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں وزارت تعلیم سے اس بل کے ذریعے زبردستی کیوں نکالا جا رہا ہے. تو اگر کسی نے وزارت داخلہ میں جانا ہے 100 دفعہ جائے, ہمیں زبردستی مجبور نہ کیا جائے, کیونکہ یہ بل پاس ہو جاتا اگر صدر کے سائن ہو جاتے تو جامعۃ الرشید بھی زیرو پہ آ کے کھڑا ہو جاتا. تو یہ کہنا کہ جامعۃ الرشید کے باہر ملکوں کے ویزے بھی لگنا شروع ہو گئے ان کے طلبہ کے لیے اور ان کے گرانٹ بھی آنا شروع ہو گئیں, تو یہ تو اس لیے ہوئی نا کہ جامعۃ الرشید وزارت تعلیم میں آ گیا. تو یہ تو فائدے ہیں کہ وزارت تعلیم میں آنے کے. اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے یار, وہ آ گئے تمیز سے, ان کو باہر کے ویزے بھی لگنا شروع ہو گئے. آپ نہیں آئے تو اب تک آپ کے مسائل لٹکے ہوئے ہیں, اور پھر بھی آپ سمجھتے ہو کہ یہ حکومت سے مدد لے رہے ہیں جامعۃ الرشید, اور لے بھی رہے ہیں عصری علوم کے لیے. تو ٹھیک ہے, آپ بولو ہمارا موقف یہ ہے کہ نہ مدد لی جائے, تو ٹھیک ہے آپ رہیں مسائل میں پڑے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو اگر آپ اس کو آزادی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہے نا، اس میں اتنا اس کو ایکسائٹیڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اکاؤنٹ تو ہمارے مدارس کے نہیں کھلے، ویزے تو ہمارے مدارس کو نہیں ملے. بھائی آپ وزارت تعلیم میں آئے ہی نہیں نا، تو کہاں سے ملتے؟ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ ہوتا ہے وزارت تعلیم میں آئے گا، اس کے اکاؤنٹ بھی کھلیں گے، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. تو آپ تو آئے نہیں ہو، تو اب آپ معاہدہ تو جب حکومت توڑتی جب آپ وزارت تعلیم میں آتے پھر اکاؤنٹ نہ کھلتے. تو یہ بھائی کسی 5ویں کلاس کے بچے کو سنائیں یہ ساری باتیں وہ کہے گا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت مفتی صاحب حاشا کلّا ایسی بات نہیں ہے. ہم نے جامعۃ الرشید کی نہ کینسلیشن کروائی، نہ جامعۃ الرشید کے خلاف ہم نے بل پیش کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہی بات ہے کہ ہم نے آپ کے خلاف بل پیش کیا ہے اور آپ اس کو جمعیت والوں کے اوپر الزام دھر رہے ہیں تو صرف معاملہ یوں نہیں ہے، بلکہ جو کل اجلاس ہوا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت جملہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے اکابر اس میں شریک ہوئے. 16 دسمبر 2024 رات آپ نے سن لیا، انہوں نے واضح کہہ دیا کہ جی ہم اس بل کو ایکٹ سمجھتے ہیں جو قانون بن چکا ہے، اس کے لیے گزٹ جاری کیا جائے. اگر یہی بات ہوتی کہ وہ کسی جامعہ کے خلاف ہوتا یا آپ کے خلاف ہوتا یا آپ کو نعوذ باللہ زیرو کرنے یا رگیڑنے کی بات ہوتی تو کبھی حضرت شیخ الاسلام اور کبھی تمام علماء کرام بیٹھ کے یہ بات نہ کہتے کہ بل پاس ہو چکا ہے گزٹ جاری کریں. اس میں تو یہ بات مان لی جاتی کہ ہم نے جامعۃ الرشید کے خلاف کیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا معاملہ تک ہی نہیں ہے. بالفرض میں آپ کی بات 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ اس بل میں آپ کے خلاف سازش موجود ہے، تو مفتی صاحب تھوڑا سا غور کیجئے. آپ ماشاءاللہ دنیا گھومنے والے بندے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ بل حکومت نے پیش کیا تھا؟ وہ بل مدارس رجسٹریشن والا لا منسٹر آف گورنمنٹ آف شہباز گورنمنٹ آف پاکستان کے لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا اور لیگی وزراء کے پیش کرنے پہ دونوں ایوانوں میں پاس ہو گیا. تو پھر آپ کی لڑائی ہم سے زیادہ لیگی وزراء سے بنتی ہے، لیگی حکومت سے بنتی ہے اور ان لوگوں سے بنتی ہے جنہوں نے بل پیش بھی کیا اور پھر سب نے پاس بھی کروایا. آپ کا سارا نزلہ جمعیت پہ گر رہا ہے. ان حضرات کی بغل میں بیٹھ کے آپ تو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، آپ کی تو گپ شپیاں چل رہی ہیں اور آپ الٹا قائد جمعیت اور جمعیت علماء اسلام کو رگیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جنہوں نے بل پیش کیا اور پاس کرانے میں ان کا کردار ہم سے زیادہ ہے، ان سے آپ کی لڑائی تو بالکل نہیں ہے. سارا معاملہ آپ کا علماء کے ساتھ ہے. اس معاملے میں بلی تھیلے سے باہر کب نکلے گی؟ اسی کو کہتے ہیں کہ مرغی انڈے کہیں اور دے رہی ہے اور کڑ کہیں اور کر رہی ہے. مفتی صاحب اگر آپ حضرات صرف خود وزارت تعلیم کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، باقی مدارس کو نہیں لاتے، تو پھر آپ تو پہلے بھی وزارت تعلیم کے ساتھ ہیں. آپ یہ فضائل کیوں سنا رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ یہ وزارت تعلیم کے ساتھ آئیں گے یہ فائدہ ہوگا، وزارت تعلیم کے ساتھ آئیں گے یوں پیسہ آئے گا، وزارت تعلیم کے ساتھ ہوں گے یوں نوکریاں ملیں گی، وزارت تعلیم کے ساتھ ہوں گے یوں ملے گا. بھئی سارے حضرات جانتے ہیں وزارت تعلیم کے ساتھ ہوں گے سب کچھ ملے گا، لیکن عالم بننے کی جو معاملات کی ترجیحات ہے وہ زیرو ہو جائے گی. اس لیے تو تمام علماء ایک طرف اور آپ کا نظریہ ایک طرف ہے. اور اس کلپ میں مجھے بڑی ہنسی آئی، مفتی صاحب نے ایک شگوفہ چھوڑا کہ جی بار بار ہمیں کہا جاتا ہے عمرانی گورنمنٹ سے لیا. اچھا ہم نے اگر بورڈ عمرانی گورنمنٹ سے لیے تو آپ نے قانون زرداری گورنمنٹ سے لیا. یہ بار بار تانا دے رہے ہیں عمرانی گورنمنٹ میں انہوں نے یہ کیا. آپ بھی تو زرداری کی گورنمنٹ میں یہ سب کچھ کر رہے ہو، تو یہ گورنمنٹ کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ آپ بھی تو صدر کے سامنے آپ نے بل رکھا ہے پاس کروانے کے لیے. اب ہم یہ تانا دیں ہم نے عمرانی گورنمنٹ نے کیا، آپ میں زرداری کی گورنمنٹ میں کر رہے ہو. تو جو ٹو دا پوائنٹ ہو بات ہو کہنا اس کا جواب دیں. آپ یہ طنز اور تانے والے جو لبے لہجے اختیار کر رہے ہو نا، یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتے. اس سے کچھ بے وقوف لوگ بڑے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. دلیل کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے. یہ طنز کرنے پر آ جاتے ہیں فوراً عمرانی گورنمنٹ. بھائی اسی عمران خان کے ساتھ آج اتحاد کی بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اس کے ساتھ فیور لینے میں نہیں، اس کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے ان سے کہیں کہ یہ جو بات پوچھی جائے اس کا جواب دیں. طنز نہ کریں آپ کہ عمرانی گورنمنٹ میں. آپ نے پھر زرداری گورنمنٹ میں کیا ہے بل جو پیش کیا زرداری کے سائن کرنے کے لیے. وہ زرداری ہم بھی کہتے ہیں ہم نے عمرانی گورنمنٹ میں، آپ نے زرداری گورنمنٹ میں. تو عمران خان اور زرداری میں کیا آپ کے ہاں وہ ہے کہ دونوں میں سے کون امام مہدی ہے؟ مفتی صاحب یہ اتنی سادی بات نہیں ہے.
ہم نے کوئی زرداری گورنمنٹ سے نہیں لیا، بلکہ زرداری تو ہاتھ مل کے پیچھے ہو رہا ہے۔ ہاں یہ گورنمنٹ مولانا کے دروازے پہ آئی، گھٹنے ٹیکے، ماتھے رگڑے، منت کی، زاری کی، آہ کی، ہاتھ باندھے، اور ایک مہینہ تک ایک وزیر اٹھتا دوسرا آتا، وزیر اعظم اٹھتا تو وزیر داخلہ آ رہا، وہ اٹھتا تو کوئی اور وزیر آ رہا، وہ اٹھتا تو صدر آ رہا، صدر جا رہا تو کوئی اور آ رہا۔ انہوں نے منتیں کی، ترلے کیے۔ اس کے بعد حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے سیاسی قوت کے بلبوتے پر اور اللہ جل شانہ کے کرم اور فضل پر اکابرین وفاق سے اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ذمہ داران کو آن بورڈ لے کر انہیں اپنی شرائط کے ساتھ بات کی اور ان سے بات منوائی۔ اسے زرداری گورنمنٹ سے لینا نہیں کہتے، اسے اپنا حق کھینچنا کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں میرا حق تے اتھے رکھ، یوں کر کے بات کرنی ہوتی ہے۔ بخلاف آپ کے بورڈ لینے کے، آپ نے عمرانی گورنمنٹ سے جو بورڈ لیے ہیں وہ تو آپ لینے گئے، انہوں نے اپنی مرضی سے آپ کو بورڈ دیے اور آپ نے لے لیے، اس سے وفاق کی قوت کمزور ہوئی، وفاق کو ٹوٹنے کی سازشیں بنی۔ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے 5 بورڈ تھے، آپ نے ان 5 کو 15 بنوا دیا۔ یہ تو آپ لینے گئے، آپ کے پیچھے اس وقت کوئی سیاسی قوت نہیں تھی، کوئی آپ نے ان سے اپنی شرائط نہیں منوائی تھی، کوئی آپ نے ہمارا حق اور اتھے رکھ والا معاملہ نہیں کیا تھا، وہ کہتے گئے اور آپ لیتے گئے۔ اسی لیے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نے زرداری گورنمنٹ سے لیا۔ بھائی اگر یہی بات ہے نا تو پھر میں 2 باتیں کرتا ہوں۔ یہ جو ختم نبوت کا قانون حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ نے بھٹو گورنمنٹ میں پاس کروایا تھا قومی اسمبلی سے، اور یہ قانون بنا تھا، اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، باقی مکاتب فکر کی طاقت شامل تھی، اور سب نے مل کے اس پر ایک آواز میں بات اٹھائی، اور پھر حکومت نے مانا، حکومت بھی تائید میں آ گئی۔ اور اگر یہی بات ہوگی تو پھر یہ امت مسلمہ اور اتفاقی فیصلہ نہیں ہوا، یہ تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کا فیصلہ ہو گیا۔ اور اگر اسی طرح بات ہے تو پھر آپ کہنا ختم نبوت کا قانون امت نے مل کے نہیں، اکیلے بھٹو نے ہمیں دیا ہے، حالانکہ بھٹو صاحب نے پوری امت کی بات کو مان کے دیا تھا، اور انہوں نے ذمہ داران کی بات میں دلائل کو تسلیم کیا تھا۔ اسی طرح اگر آپ ہی کے یہ شگوفہ مان لیں تو پھر ضیاء گورنمنٹ نے صدارتی آرڈیننس دیے تھے، پھر آپ یہ نہ کہنا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے صدارتی آرڈیننس 1984 قادیانیوں کے خلاف دلائل کی بلبوتے پہ لیا تھا کہ نان مسلم ہے تو اذان کس بنیاد پہ دیتے ہیں، کلمہ کس بنیاد پہ پڑھتے ہیں، نان مسلم ہے تو قربانی کے معاملات میں کیوں کرتے ہیں، پہلے مسلم بنے اور پھر یہ چیزیں لیں۔ یہ صدارتی آرڈیننس ضیاء دور میں آیا تو پھر اس کا کیا مطلب، یہ ضیاء دور دے گیا، اس میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کی کوئی تگدو نہیں ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کوئی اس پہ محنت نہیں ہے۔ بھائی اسی طرح یہ معاملہ ایسے ہے، اس میں جمعیت علماء اسلام کی سیاسی قوت کا دخل ہے، اکابرین وفاق کا ساتھ ہے، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا ساتھ ہے، اور ہم نے سیاسی قوت کی بلبوتے پہ ان سے اپنا حق اتھے رکھ والی بات کی ہے۔ آپ کے پیچھے کوئی سیاسی قوت کار فرما نہیں تھی، انہوں نے آپ کو دیا اور آپ نے خوشی خوشی وہ بورڈ سرکاری لے لیے، جس کی پاداش میں آپ کو وفاق المدارس اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم جیسی شخصیت کی سرپرستی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اور پھر اس میں آپ نے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا دماغ تھوڑا سا الٹ پلٹ کرنے کی کوشش فرمائی، لیکن الحمدللہ جمعیت علماء اسلام ایک مضبوط جماعت ہے اور میں نے وہ ڈنڈی پکڑ لی۔ آپ نے اس میں فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان تو اب ان پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ لینے کی فیور کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کی بات فرما رہے ہیں، نہ صرف اتحاد یہ وہ۔ مفتی صاحب انصاف کو تھامیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ جمعیت ان کے دروازے پہ گئی، نہ قائد جمعیت ان کے دروازے پہ گئے، نہ قائد جمعیت اپنے معاملات کے اصولی موقف سے پیچھے ہٹے، بلکہ آپ کے کراچی میں ڈاکٹر دانش کو مولانا نے انٹرویو میں جواب نہیں دیا یہودی ایجنٹ کے مسئلے پہ کہ ہم تو اب تک دلائل کے ساتھ اس بات پہ قائم ہیں، ہم نے ان سے پوچھ لیا ہے، جب تک وہ اس کا تسلی بخش جواب نہیں دیں گے معاملہ اتحاد کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تو ہم تو اسی معاملے پہ بیٹھے ہیں،
وہ آتے ہیں مہمان اب گھر میں آئے تو اب ہم ان کو چائے بھی نہیں پلائیں, مہمان اب گھر میں آئے ہم ان کو ویلکم بھی نہیں کریں, وہ مہمان ہے چل کے ہمارے دروازے پہ آ رہا ہے تو فلیکرم ضیفہ کی طرح ہم ان کا اکرام کر لیتے ہیں. تو اس کو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کی ضرورت ہے؟ ہاں, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ملنے پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ یہ معاملات لینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ وہ ٹوٹی پھوٹی بیساکھیوں پہ میرے صوبے پہ ہے, اس کے بڑے کی زبان آپ نے دیکھی حضرت قائد جمعیت کے لیے؟ اس کو آپ نے دیکھا؟ اس گورنمنٹ کے معاملات دیکھے؟ اس کے وجود بھی آپ کہیں گے مولانا ان کی فیور لیتے ہیں. بخدا ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ صرف آپ کے اپنے دماغ کا وہم ہے جو آپ جمعیت علماء کے کارکنوں کے لیے پیش فرما رہے ہیں. مفتی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں ہم نے کوئی علماء کرام کے خلاف بات نہیں کی, ہم نے علماء کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی, اور آپ فرما رہے ہیں ہم نے اپنا موقف پیش فرمایا ہے. باقی یہ جو الزام لگایا کہ حکومت کے خلاف کریں, یہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر علماء کے خلاف بات کر رہے ہیں. علماء کے خلاف جامعۃ الرشید نے ایک بھی بات نہیں کی ہے, اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ یہ جو بل ہے, اس بل میں جو یہ ہے کہ تمام مدارس وزارت داخلہ کے تحت ہوں گے, تو ہمارا احتجاج یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کو اور ان مدارس کو اس سے مستثنیٰ کیا جائے جو وزارت داخلہ میں نہیں جانا چاہتے. بس اتنا ہے. اس کو آپ علماء کے خلاف احتجاج کیوں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کس نے کہا کہ یہ علماء کے خلاف احتجاج ہے؟ اپنا موقف پیش کیا ہے, بس اتنی سی بات ہے. سنیے مفتی صاحب, وہ پریس کانفرنس انٹرنیٹ پر موجود ہے, پبلک پراپرٹی بن چکی ہے, اس کو سن لیجئے. اتنا سادہ نہ بنیے, سارے کا سارا نزلہ علماء پہ گرایا جا رہا ہے اس پریس کانفرنس میں. حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہم کو کیا سے کیا کہا جا رہا ہے. اس میں وہ سرکاری مولوی بیٹھ کے مولانا کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں بندے لائیں, ہم بھی لائیں. اس میں وہ ایک اور سرکاری مولانا کیا کہہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان مدرسوں کے ترجمان نہیں ہے, وہ تو ایک سیاست دان ہے. اور حضرت آپ کے بزرگ جامعۃ الرشید کے بڑے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس میں بڑی خاموشی سے بیٹھ کے سن رہے ہیں, اس پریس کانفرنس کو انجوائے فرما رہے ہیں. اتنی علماء کے خلاف پوری وہاں بڑاس نکالی جا رہی ہے, حضرت مفتی صاحب تو کوئی بات نہیں کر رہے, اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو صرف اپنا موقف پیش کیا ہے. وہ کیا سے کیا آپ نے نہیں کیا, ذرا اس کو دوبارہ تو سن لیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جب آپ حضرات کو لگا کہ ہم نے علماء کے خلاف بات کر کے, قائد جمعیت کے خلاف بات کر کے اپنی عوام کے سامنے تو زیرو ہی ہو گئے, اب کیا کریں؟ پھر آپ نے نظمیں بھی چلوانی شروع کر دی, قائد جمعیت دامت برکاتہم کے ترانے بھی چلوانے شروع کر دیے. پھر آپ بھی پوڈ کاسٹ میں فرمانے لگے جی ہمیں منع کیا گیا ہے, ہم مولانا کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے, بھائی وہ طاہر اشرفی ہمارا ترجمان نہیں ہے. پھر آپ نے اس طرح کی زبان بولنا شروع کر دی, حالانکہ شروع آپ نے فرمایا تھا, حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامعۃ الرشید نے فرمایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے, جس سے دسمبر کا سرد موسم اس حوالے سے گرم بنا اور یہ پورا معاملہ شروع ہوا. بنیاد تو یہاں سے بنی تھی, اور پھر اس کے بعد مزید اس کے اوپر پیٹرول کا کام کرتے ہو, کہتے ہیں آگ پہ پیٹرول کا کام, پریس کانفرنس بھی کر ڈالی, اور اس میں کیا سے کیا باتیں. پھر ایک ایک جگہ جا کے جو آپ نے باتیں فرمائی وہ ساری پبلک پراپرٹی ہیں, وہ آ چکی ہیں. اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے کہ یار معاملہ ہو کیا گیا, یہ تو ہاتھ سے کہیں نکل نہیں رہا. بہرحال اگر آپ علماء کے خلاف بات سے خاموش ہیں, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, آپ خاموش ہی رہیے گا. دوستو یہاں پر میں پہلے اپنا کلپ چلواؤں گا, ذرا اس کو سنیں کہ سرکاری امداد کے لیے جو سرکاری امداد مدرسہ لے رہا ہے, میں نے اس کے حوالے سے چاچا ہونے کی بات کیا کی تھی, ذرا یہ سن لیں. اچھا, انہوں نے ایک اور بات یہ کہی ہے, بڑی اس میں اچھی کراس کوشچننگ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہ سرکاری مولوی. انہوں نے کہا کہ ہم منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر ہیں, لیکن ہمارے پاس اب تک حکومت کی کوئی انوالومنٹ نہیں آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ صرف ایک الزام ہے, اور اگر کوئی حکومت کی انوالومنٹ ہے تو ہمیں بتائے کہ ہم کہاں حکومت نے ہمارے پاس انوالومنٹ کی ہے, ہمارے مدارس میں یا ہماری ایجوکیشن میں. یہ کس نے کہا؟ یہ اس پوڈ کاسٹ میں بات کہی گئی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب تھے اور جامعۃ الرشید کے ریپرزینٹیٹو تھے, انہوں نے یہ بات کہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ, کیسی بات انہوں نے کر دی. 2 دن پہلے حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم دامت برکاتہ العالیہ نے خود مانا کہ ہم ایچ ایس سی سے فنڈ لیتے ہیں, خود مانا انہوں نے اپنی ویڈیو میں. وہ کہہ رہے ہیں فنڈ تو لیتے ہیں, لیکن ہمارے تعلیم میں مطلب کیا نصاب پڑھانا ہے, کون آئے گا کون جائے گا, اس میں کسی کی انوالومنٹ نہیں ہے. مطلب حکومت کی طرف سے کوئی اساتذہ نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں, وہ پھر آلو کی ریڑھی لگانے کے لیے ہمیں فنڈ دیتے ہیں, اگر انوالومنٹ نہیں ہے تو فنڈ کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ کروڑوں روپے کا ایک بندہ پیسہ دے رہا ہے اور اس کے مطابق ہم اس کی بات بھی نہیں سنیں گے. وہ ہمارا چاچا لگتا ہے ایچ ایس سی والا جو ہمیں پیسے دے رہا ہے. یہ بات تو آپ نے صحیح. اچھا, اس کے بعد مفتی صاحب نے میرے لیے جو شیریں لہجہ پیش کیا اور میٹھے انداز میں باتیں فرمائی, ذرا یہ بھی آپ انجوائے فرما لیں.
کہہ رہے ہیں وہ ہمارا چاچا لگتا ہے HSC والا جو ہمیں پیسے دے رہا ہے، زرداری آپ کا ماموں لگتا ہے جو آپ کو فیور دے رہا ہے یہ تو فضول باتیں ہیں یار. جنرل باجوہ آپ کا پھپھا لگتا تھا جو آپ کے ساتھ مل کے PDM بنا کے اس نے عمران خان کو ہٹا دیا. ظاہر ہے کچھ تو مفاد آپ نے بھی لیے ہوں گے نا. میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. اب یہ معاملہ عوام کے حوالے ہو چکا ہے، یہ ثبوت آ چکے ہیں، تو اب یہ پبلک پراپرٹی ہے. اب عوام فیصلہ کر لے گی. کتنی میٹھی زبان سے حضرت مفتی صاحب بات فرما رہے ہیں. بہرحال اللہ ان کو خوش رکھے، جو انہوں نے بات کرنی تھی کر دی. میں اس بات کا جواب نہیں دیتا، اس بات کا جواب عوام کے سامنے ہے اور وہ خود ہی لے لیں گے. کہ کوٹھے کے لفظ کی جو مولانا نے انہوں نے تعویل کی ہے. دیکھیں جب کوئی کوٹھے کا لفظ بولتا ہے نا تو اس سے مراد طوائف خانہ ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر یہ کہتے ہیں کوٹھے کا مطلب کمرہ تھا تو ہم اس تعویل کو مان لیتے ہیں، ہمیں اچھی بات ہے. مولانا مفتی عبدالواحد قریشی نے بھی تو کینیڈا میں میرا جب بیان آیا تھا تو اس کے صحیح محمل تلاش کیا تھا، تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور میں نے شکریہ بھیجا بھی تھا، ریکارڈ کروایا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ماننی چاہیے کہ اگر انہوں نے کوٹھے کا لفظ استعمال کیا اور کوٹھا ان کی مراد کمرہ تھا تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اس پہ تو ہم نے اعتراض کیا ہی نہیں کوٹھے کے لفظ پہ. اس لیے اور یہ اگر کیا بھی ہے تو میں اپنے اعتراض سے رجوع کرتا ہوں. بول تو میں نے کیا نہیں اس پہ، کیونکہ مجھے یہ آ گیا تھا ان کا بیان کہ بھائی اس سے مراد یہ نہیں ہے جو عام کوٹھا سمجھتے. اب یہ کوٹھے کے لفظ پہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ چلو اگر میں نے کہا بھی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اور میں تعویل کو قبول کرتا ہوں. شکر ہے، الحمدللہ، ویلکم. حضرت مفتی صاحب ایک بار پھر شکریہ، بہت اچھا کیا آپ نے، اچھی بات کو تسلیم کیا. اللہ جل شانہ آپ کو سب اچھی باتیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھوں کے ساتھ آپ بیٹھیں تو اچھے لگتے ہیں. ان سرکاریوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، یہ نہ سرکاری بورڈوں میں بیٹھیں نہ سرکاری لوگوں میں بیٹھیں. آپ یا تو خود سیاست میں ہوتے نا، پھر آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں. سپیرا سانپ کے ساتھ بیٹھے تو مزہ آتا ہے، اگر وہ ڈنگ مارے گئے تو ڈنگ توڑنا بھی جانے گا. آپ تو اس معاملے میں ماہر نہیں ہیں، تو آپ کا کام نہیں ہے ان سرکاریوں کے ساتھ بیٹھنا. آپ اچھی باتوں کو تسلیم کریں اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. اور پھر اس میں حضرت مفتی صاحب مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے میرے لیے شکریہ کے الفاظ بھی ادا کیے، بلکہ اپنا کلپ بھی بنوا کے اس کو اپلوڈ فرمایا. یہ مفتی صاحب کا بڑا پن ہے. اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے میری بات کا صحیح محمل ڈھونڈا اور صحیح بات کی، تو اللہ ان کا بھلا کرے. جی بالکل، مجھے لگا کہ حضرت مفتی صاحب کی اس بات کو عوام اور جو شرپسند لوگ ہیں وہ غلط معنی میں لے کے جا رہے ہیں. اس سے حضرت مفتی صاحب کو کئی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، اور وہ بات میرے سامنے عین حق یہ تھی کہ ہم اس وقت حضرت مفتی صاحب کا دفاع کریں، کیونکہ مفتی صاحب نے اپنے الفاظ سے بالکل معذرت کر کے واپس لے لیا تھا معاملہ. تو میں نے ڈٹ کے دفاع کیا اور یہ حق سمجھا کہ ایک عالم دین ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی شریعت کو سنانے والے بتانے والے ایک مفتی صاحب ہیں، تو ان کے خلاف اس طرح کا عامیانہ جملے جو لوگ پیش کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. میں نے کھل کے بات کی تھی اور کرنا میرا حق بنتا تھا. مفتی صاحب نے اس پہ شکریہ ادا کیا، تو میں بھی حضرت مفتی صاحب کے شکریہ کو قبول کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آئندہ ہر قسم کی تکلیف سے آپ کو محفوظ رکھے. میری دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ اختلاف رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ آپ کا جانی دشمن ہوں، نہیں، میں آپ حضرات کے قدردان ہوں. اللہ پاک آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے. اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ دلیل کے ساتھ میں اختلاف رائے کر دیتا ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو حکومت کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو حکومت کے ساتھ بات کرتے. یہ تو حکومت کے ساتھ یاری لگا کر ہمیں یوں کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں. کیا باتیں ہیں یار یہ بھائی. حکومت کے ساتھ تو آپ بھی یاریاں لگاتے ہیں جب آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، سب کچھ اور ہونا بھی چاہیے. جب سیاست اسی کا نام ہے. جامعۃ الرشید نے صرف حکومت سے اتنی مراعات لی ہیں، اس بل کو رکوانے کی کوشش کی ہے میڈیا پہ لا کے میڈیا پہ احتجاج کر کے، کیونکہ اس سے جامعہ کو نقصان ہو رہا تھا. بس ختم ہو گئی بات. تو وہ بل رک گیا تو جامعہ کا نقصان ختم ہو گیا. اب تو ادھر سے آپ لوگوں کی طرف سے بچھاڑ ہو رہی ہے، سرکاری ملا، درباری ملا، اس طرح کے الزامات مفتی عبدالرحیم صاحب اور جامعۃ الرشید پہ لگ رہے ہیں. تو اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ہم ثابت کریں کہ ہم درباری ملا نہیں ہیں. ہم نے ایک رائے ہے اس کہ جامعۃ الرشید کے سرٹیفکیٹ کی ایک ویلیو ہو. لوگ یہاں سے فوج میں جائیں، لوگ بیوروکریسی میں جائیں، اور صرف ہوائی بات نہیں ہے، گئے ہیں نیوی میں، پاکستان نیوی میں جامعۃ الرشید کے فضلاء، میرے اپنے شاگرد پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر گئے ہیں، بیوروکریسی میں گئے ہیں، ہر جگہ گئے ہیں. تو ایک ویلیو ہم نے منوا لی. اور طلبہ کے لیے مفتی عبدالرحیم صاحب نے اپنے بچوں کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے، یہ کام کیا قوم کے بچوں کے لیے. تو اس میں سرکاری ملا کہنا ان کو، درباری ملا، یہ تو سب آپ لوگ کہہ رہے ہو. آپ کے جو فینز ہیں وہ سارے یہ کمنٹس کر رہے ہیں. اس کا تو جواب دینا بنتا ہے نا. باقی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں.
جو میرا خیال ہے بعد میں مولانا فضل الرحمان نے بھی کہی ہے کہ بھائی جو وزارت تعلیم میں جانا چاہتا ہے وہاں جائے، جو یہاں جانا چاہتا ہے یہاں جائے، تو بات ختم۔ مولانا انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں، زرداری نے کہا ہے کہ اگر میں مدارس بل پہ دستخط کرتا ہوں تو امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ یعنی حکومت پاکستان وہ پبلک کو بتا رہی ہے کہ ہم یہ کام امریکہ کے ڈر سے نہیں کر رہے۔ تو یہ خود کتنا بڑا المیہ ہے۔ گورنمنٹ جب کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتی تو پبلک میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ ہم بیرونی دباؤ کی وجہ سے یہ نہیں کر رہے یا بیرونی دباؤ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ وہ پھر 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی گورنمنٹ کے اس بات کی۔ زرداری صاحب کا جو یہ بیان ہے یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ بیان آپ سے کہلوایا گیا ہے، دلوایا گیا ہے، کیونکہ اس میں اس جو وزارت تعلیم سے نکالنے والا بل ہے اس میں جناب زرداری صاحب اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں کی آپس کا مسئلہ ہے، یہ دونوں کی کمٹمنٹ ہوئی ہے اس میں۔ تو اب زرداری صاحب نے جو یہ بیان دے دیا نا کہ بیرونی دباؤ ہے، تو بھائی گورنمنٹ جب بیرونی دباؤ میں کام کرتی ہے نا کبھی بھی نہیں بتاتی کہ بیرونی دباؤ ہے، اور امریکہ چھوڑے گا کہ ابے کمبختو تم لوگوں نے میرے دباؤ میں آ کے ایک سائن نہیں کیے تو دنیا کو کیوں بتا رہے ہو کہ امریکہ کا دباؤ ہے ہمارے اوپر؟ گورنمنٹ کبھی بھی ایک بات کوئی بھی کام دباؤ میں آ کے کرتی ہے نا تو کبھی بھی بتاتی نہیں ہے کہ ہم نہیں کر رہے۔ عوام مانے گی نہیں اس بات کو، پھر عوام بولے گی واہ 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 واہ، تم ہمارے فیور کے بجائے تم امریکہ کے دباؤ میں آ کے کام کر رہے ہو۔ بہت سے کام گورنمنٹ امریکہ کے دباؤ میں کرتی ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بتائے کہ جی ہم نے امریکہ کے دباؤ میں کیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ صدر مملکت مدارس بل پہ سائن نہیں کر رہے اور کہہ رہے مجھے امریکہ کہہ رہا ہے۔ پھر مفتی صاحب یہ بات فرما رہے ہیں کہ جی سرکاری مولویوں کی یاری اور سرکاری حکومت کی یاری۔ میں یہاں ایک بات کہتا ہوں حضرت مفتی صاحب، اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، ہم نے جو حکومتوں کی یاری کی بات کی پھر آپ نے ہمیں فرما دیا کہ جی حکومتوں کے ساتھ تو یاری آپ کی بھی ہے۔ بھائی ہم تو حکومت میں رہ چکے ہیں، ہم تو صوبوں میں حکومت کر چکے ہیں۔ حضرت مفتی محمود نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم، جمعیت علماء اسلام کئی ٹینور میں کئی صوبوں میں حکومت کر چکی ہے۔ ہم یعنی جمعیت علماء اسلام کے لوگ بیٹھیں گے تو یہ ایسے جیسے سپیرا سانپ کے ساتھ بیٹھے، وہ ڈنگ مارے تو ڈنگ کاٹنا جانتے ہیں، پر آپ بیٹھیں گے، آپ یاری لگائیں گے، آپ عمرانی گورنمنٹ کے کہنے پہ سرکاری بورڈ استعمال کریں گے تو انگلیاں اٹھیں گی، سوالات آئیں گے، تو پھر ان سوالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے اور آپ اس دھوکے کا جواب نہ دے سکیں، جیسے آپ نے سرکاری بورڈ اس وقت لینا تسلیم کر لیا جب وفاق المدارس اور اکابرین وفاق کی طاقت کی ضرورت تھی، آپ اکابر وفاق کی طاقت کو تقسیم کرنے کا سبب بنے۔ لیکن اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ان نے دھوکہ کیا، کوئی ہاتھ کیا، تو جمعیت علماء اسلام الحمدللہ بحمد اللہ بعون اللہ بکرم اللہ بفضل اللہ بامتنان اللہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس دھوکے کا حساب کتاب برابر کر سکتی ہے۔ باقی رہی آپ کی یہ بات کہ آپ نے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کو درباری اور سرکاری ملا کا لفظ کہا ہے، میں نے ان کے بارے میں جملہ نہیں کہا۔ حضرت مفتی صاحب کسی نے کہا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے حضرت مفتی صاحب کے لیے بات نہیں کی، میں نے یہ کہا سرکاری ملاؤں نے بیٹھ کے وہاں پریس کانفرنس کی، لیکن جب بات مفتی عبد الرحیم صاحب کی آئی تو آپ میری گفتگو سن لیں، میں نے وہاں کا سرکاری ملاؤں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی اور ان کے لیے کہا کہ سرکاری بورڈ کے سربراہ نے جتنی سخت زبان میں نے استعمال کی ہے سرکاری مولوی کہہ کر، اس سے مراد وہی ہیں جن نے حضرت مولانا پہ تبرے کیے ہیں وہاں بیٹھ کے اور حضرت مولانا کے خلاف بولے ہیں۔ مفتی عبد الرحیم صاحب کا معاملہ یہ نہیں تھا، مفتی صاحب نے جتنی بات کی اس بات کا ہم نے جواب دیا، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ جواب دیا اور حضرت مفتی صاحب سے گلہ شکوہ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے حضرت مفتی صاحب کا نام لے کے ان کو سرکاری اور درباری ملا کہا، صرف اتنا کہا کہ انہوں نے گورنمنٹ سے سرکاری بورڈ لیا اور یہ تو حقیقت ہے، اب آپ بھی مان چکے ہیں کہ ہم ایچ ایس سی سے فنڈ ملے اور یہ ملے اور حکومتی تعاون ملا اور سب کچھ، اتنی تو بات آپ مان چکے ہیں۔ تھوڑا سا فرق کریں، ہم نے کسے سرکاری ملا کہہ کر رگڑا اور کس کو کہا کہ وہ سرکاری بورڈ کا سربراہ ہے۔ اگر آپ بھی ان الفاظ کا پاس نہیں رکھیں گے مفتی صاحب تو پھر باقی کون رکھے گا؟ مولانا انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں، زرداری نے کہا ہے کہ اگر میں مدارس بل پہ دستخط کرتا ہوں تو امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ یعنی حکومت پاکستان وہ پبلک کو بتا رہی ہے کہ ہم یہ کام امریکہ کے ڈر سے نہیں کر رہے۔ تو یہ خود کتنا بڑا المیہ ہے۔ گورنمنٹ جب کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتی تو پبلک میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ ہم بیرونی دباؤ کی وجہ سے یہ نہیں کر رہے یا بیرونی دباؤ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ وہ پھر 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی گورنمنٹ کے اس بات کی۔ زرداری صاحب کا جو یہ بیان ہے یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ بیان آپ سے کہلوایا گیا ہے، دلوایا گیا ہے، کیونکہ اس میں اس جو
وزارت تعلیم سے نکالنے والا بل ہے. اس میں جناب زرداری صاحب اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں کی آپس کا مسئلہ ہے. یہ دونوں کی کمٹمنٹ ہوئی ہے اس میں. تو اب زرداری صاحب نے جو یہ بیان دے دیا نا کہ بیرونی دباؤ ہے, تو بھائی گورنمنٹ جب بیرونی دباؤ میں کام کرتی ہے نا, کبھی بھی نہیں بتاتی کہ بیرونی دباؤ ہے. اور امریکہ چھوڑے گا کیا بھائی؟ کمبختو تم لوگوں نے میرے دباؤ میں آ کے ایک سائن نہیں کیے, تو دنیا کو کیوں بتا رہے ہو کہ امریکہ کا دباؤ ہے ہمارے اوپر؟ گورنمنٹ کبھی بھی ایک بات, کوئی بھی کام دباؤ میں آ کے کرتی ہے نا, تو کبھی بھی بتاتی نہیں ہے کہ ہم نہیں کر رہے. عوام مانے گی نہیں اس بات کو, پھر عوام بولے گی واہ 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 واہ, تم ہمارے فیور کے بجائے تم امریکہ کے دباؤ میں آ کے کام کر رہے ہو. بہت سے کام گورنمنٹ امریکہ کے دباؤ میں کرتی ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بتائے کہ جی ہم نے امریکہ کے دباؤ میں کیا ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ صدر مملکت مدارس بل پہ سائن نہیں کر رہے اور کہہ رہے مجھے امریکہ کہہ رہا ہے. یہ فیٹف کو اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ وزارت تعلیم میں گئے تو تمہاری ڈگری کی ویلیو اتنی بڑھ جائے گی کہ تم آرمی میں بھی جاؤ گے, نیوی میں بھی جاؤ گے. واہ واہ واہ, اس پہ فیٹف کو اعتراض ہوگا. تو یہ ساری چیزیں دعوے برائے دعوے ہیں. صدر مملکت نے بول دیا اور انہوں نے مان لیا, تو واہ بھائی واہ. ایسے تو پھر صدر مملکت اگر ہر بات میں سچے ہے تو پھر وزیر اعظم بھی ہر بات میں سچا ہونا چاہیے, عمران خان بھی ہر بات میں سچا ہونا چاہیے, شہباز شریف بھی ہر بات میں سچے ہونے چاہیے. صدر مملکت کی بات کو بھی تو تولا جائے گا کہ یہ صدر مملکت نے جو مولانا فضل الرحمان سے معاہدہ کیا تھا کہ میں مدارس بل پہ سائن کروں گا, اب اس معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے لیے صدر مملکت کو بھی تو کچھ بولنا پڑے گا نا. تو صدر مملکت نے اپنے آپ کو فیور کیا اس میں کہ ڈال دیا امریکہ کے کندھوں پہ, کہ امریکہ نے بولا ہے. امریکہ کے تو 2-4 دن کے اندر امریکہ نے بول بھی دیا, فیٹف کو اعتراض بھی ہو گیا, اور پھر زرداری صاحب نے اگل بھی دیا پبلک کے سامنے کہ فیٹف اور امریکہ کا مجھے اعتراض ہے, اس لیے میں نہیں کر رہا ہے. گورنمنٹ کبھی ایسا نہیں کرتی کہ کوئی کام میں امریکہ کا دباؤ ہو اور وہ بتائے کہ ہم پہ امریکہ کا دباؤ ہے, ہم اس لیے کر رہے ہیں. اس سے تو عوام میں بڑی کھلبلی مچے گی, یار تم تو امریکہ کے دباؤ میں سارے کام کر رہے ہو بیٹھ کے, ہمارے لیے تو تم سوچ ہی نہیں رہے ہو. تو یہ تو عجیب سی بات ہے. بہرحال جناب صدر زرداری صاحب کے صدر ہونے کی حیثیت سے ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی جو باتیں ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہیں اور ہم ان کو مان لیں. مفتی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ فیٹف کے مسئلے پہ, حکومتی اعتراضات کے مسئلے پہ اگر صدر مملکت سچے ہیں تو پھر عمران خان بھی سچا ہے, شہباز شریف بھی سچا ہے. کمال مفتی صاحب, عمرانی محبت چھلک چھلک کے آپ سے باہر آ رہی ہے. کمال مفتی صاحب, کمال. اسے کہتے ہیں آنسو نکل رہے ہیں رستہ بدل بدل کے. یہاں عمران خان کی کوئی بات ہی نہیں ہے, زرداری کا فیٹف کا معاملہ ہے. آپ درمیان میں اینڈ گینڈ میں کو ویچ گینڈ کہہ کے خواہ مخواہ سے عمران خان کی بات سامنے لائے. ہم جانتے ہیں آپ کی عمران خان سے محبت ہے, لیکن مفتی صاحب یہ چھلک چھلک کے سامنے آنے کا معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے. مفتی صاحب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ صدر زرداری کی بات کوئی ٹھیک ہے, صدر زرداری سچ بول رہے, ہو سکتا ہے جھوٹ بولے, امریکہ فلاں فلاں, مجھے پتا ہے آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ صدر مملکت کی اس بات کے سامنے آنے کے بعد بالکل متعین ہو گیا کہ امریکہ کے حق میں بات کون کر رہا تھا, فیٹف کے حق میں بات کون کر رہا تھا. یہ جو سرکاری ملاؤں کی ہم نے بات کی, ان کا معاملہ کس زمرے میں آ گیا, وہ کن کی صفوں میں کھڑے ہو گئے. اسی لیے آپ نے صدر مملکت کی بات کی مخالفت کی کہ جی انہوں نے ایسے کہا ہے, انہوں نے ویسے کہا, انہوں نے تو مولانا کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے بنوایا. بھائی صدر مملکت نے جیسے بھی کہا ہے نا, اس بات پہ تو کم از کم ہم لوگوں کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اصل بات بھی کھولی, اور ان حضرات کا جو سرکاری مولوی بیٹھے تھے ان کو اس نے امریکہ کی صف میں کھڑا کر دیا, اور معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح صاف ہو گیا. آپ نے صدر مملکت کی بات کو غلط کہا, اگر آپ کے حق میں بات آتی تو پوری دنیا دیکھتی کہ آپ کس طرح زرداری کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے. کہہ رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے دور نہیں تھے, مفتی تقی صاحب سے بات کر لیتے. بھائی مفتی تقی صاحب نے احتجاج کیا ہی نہیں, نہ بل پیش کیا, تو بات کیوں کر لیتے. حضرت مفتی تقی صاحب نے جو بل پیش کیا تھا, جو سب علماء تھا, وہ تو وزارت تعلیم والا تھا نا. یہ کام تو الگ سے مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے, تو اس لیے ہم نے مولانا فضل الرحمان سے جامعۃ الرشید والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملنے کی کوشش کی, اور اس کا تو جامعۃ الرشید کے پاس ثبوت ہے, تو مولانا فضل الرحمان نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا. تو حضرت مفتی تقی صاحب کا تو بیچ میں کوئی تھا ہی نہیں نا اس میں کردار, تو ان سے کیوں ملتے یا ان سے کیوں رابطہ کرتے. مفتی صاحب آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم سے کیوں ملتے, انہوں نے تو بل پاس نہیں کرایا, مولانا فضل الرحمان نے کرایا, ہم ان سے رابطہ کیا, وہ نہیں ہوا. تو جب میں نے کہا کہ آپ تقی صاحب سے ملیں, آپ کہتے ہیں ان کا معاملہ ہی نہیں, انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. مفتی صاحب
حقائق سے آنکھیں کیوں بند فرما رہے ہیں؟ مفتی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ جس وقت یہ 26ویں آئینی ترمیم پیش ہونے جا رہی تھی تو 1 مہینہ تک کے مذاکرات ہوئے، اس پہ سود کے مسئلے پر، اس پہ شریک کوٹ کے مسئلے پر، اس پر مدارس کے مسائل پر، یہ مسلسل مفتی تقی عثمانی صاحب آن بورڈ رہے، قائد جمعیت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ مسلسل ایک دوسرے سے مشورہ رہا، رابطہ رہا، اور پھر اس کی بہتر نشانی بھی ظاہر ہوئی کہ جب بل پاس ہو گیا تو مفتی صاحب نے اسپیشل کراچی سے سفر فرمایا اور وہ ہدیے لے کر مولانا فضل الرحمان کے پاس آئے، ان کا ماتھا چوما، سینیٹر کامران مرتضیٰ کو خراج تحسین پیش کیا اور باقاعدہ ان کے پاس آ کر ان کو ہدیے بھی دیے، تحفے بھی دیے، شکریہ بھی ادا کیا، ماتھا بھی چوما۔ تو مفتی صاحب تو اس معاملے میں آن بورڈ تھے۔ اچھا اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ مفتی صاحب آن بورڈ ہیں، ترمیم کے اگلے دن مفتی صاحب نے جا کے ماتھا چوم لیا، اب تو آپ کو پتا چل گیا نا، پوری دنیا نے دیکھا، چینلز نے دیکھا، سب نے اسکرینوں پہ دیکھا، پر نہیں دیکھا تو جامعۃ الرشید کے احباب نے نہیں دیکھا۔ اب مفتی صاحب تو اس میں شامل نہیں، مفتی صاحب شامل نہیں ہیں۔ حضرت مفتی صاحب وہ شامل تھے۔ مفتی صاحب اصل بات بتائیں، آپ حضرت شیخ الاسلام کے پاس کیوں نہیں گئے اس مسئلے پہ؟ ورنہ وہ آپ کو اس وقت فرما دیتے کہ آپ نے اکابر وفاق کی قوت کو توڑ کے الگ بورڈ لیے، اب آپ ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ اصل وجہ یہی تھی، آپ حضرت شیخ الاسلام کے پاس نہیں گئے، حالانکہ وہ بھی کراچی میں، آپ بھی کراچی میں، مولانا فضل الرحمان تو بہت دور بیٹھے ہیں وہاں سے اسلام آباد میں، وہاں سے آپ کو فلائٹ پہ آنا پڑتا اور یہاں سے آپ ڈائریکٹ بائی روڈ آ سکتے تھے شیخ الاسلام کے پاس۔ ویسے بھی مرید کو اپنے شیخ کے پاس آنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو آپ کے ادارے جامعہ جامعۃ الرشید میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اور قاری محمد حنیف جلندری دامت برکاتہم آپ کے مدرسے جامعۃ الرشید میں کئی بار تشریف لائے آپ کے پروگرامز کے اندر۔ ایک پروگرام میں تو یہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کے ادھر مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب اور باقی حضرات جملہ آپ کے حضرات وہاں بیٹھ کے شیخ الاسلام کی گفتگو سن رہے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے حضرت قائد وفاق قاری حنیف جلندری صاحب کی ہم نے وہاں بیٹھ کے باتیں سنی۔ آپ کا تو ان سے بڑا تعلق تھا۔ یہ اس طرح، یہ تو ایک مرتبہ تو میرے سامنے کی بات ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے یہ ذرا ذرا، اتنی قربت کے بعد بھی آپ نہ قاری حنیف جلندری صاحب سے بات کر رہے ہیں، نہ شیخ الاسلام سے آپ بات کر رہے ہیں۔ جو اصل معاملہ ہے آپ وہ بات فرمائیں، یوں نہ کہیں کہ مولانا الگ تھے اور وہ الگ تھے، یوں نہیں ہے کہ اکابرین وفاق کو بالکل کاکھی پتہ نہیں تھا، راتوں رات مولانا نے بل پاس کروایا اور آپ کے اوپر نزلہ گر گیا۔ ایسا معصوم بننے کی آپ ایکٹنگ کریں گے تو دنیا حقیقت کو جان چکی ہے۔ اچھا آفاق بھائی، یہ میری عادت ہے جب بھی کسی سے پوڈ کاسٹ کرتا ہوں نا، چاہے ڈاکٹروں سے ہو، چاہے کسی تاجر سے ہو، کسی سائنٹسٹ سے ہو، کسی لیکچرار سے ہو، تو پوڈ کاسٹ میں جب بھی میں سوال پوچھتا ہوں تو جو وہ جواب دیتے ہیں نا، تو ان جواب کو میں اپنے الفاظ میں واضح کرتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ میری عادت ہے مجھے، کیونکہ مجھے میڈیا کا زیادہ پتہ ہے نا کہ لوگ اس جواب کو سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے۔ تو یہاں بھی پوڈ کاسٹ میں ایسے ہی ہوا ہے کہ عثمان یوسف سے جب میں سوال پوچھتا تھا وہ جواب دیتے، تو میں اپنے الفاظ میں اس جواب کو ایکسپلین کرتا، تو اس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گویا کہ ڈرامہ چل رہا ہے، یعنی خود ہی پوچھ رہے ہیں اور ان کی بات کو خود ہی ایکسپلین بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ میری عادت ہے، جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہیں اس میں میں کرتا ہی اسی طرح ہی ہوں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا میں سامنے والے کو فیور دے رہا ہوں، ہاں جو فیور میں نے دیا ہے وہ پھر میں نے اس میں بولا کہ یہ میں بول رہا ہوں، یہ دعویٰ میں کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب آپ بھائی آفاق کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں پوڈ کاسٹ میں ان کی بات کو نقل کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، لوگ سمجھتے ہیں میرا موقف ہے۔ مفتی صاحب کھلی اور صحیح بات فرمائیے، دنیا جان چکی ہے کہ جو آپ نے اپنا پوڈ کاسٹ نشر فرمایا ہے اس میں آپ کا معاملہ کیا تھا، اور جو آپ نے بھائی آفاق کو وائس نوٹ جاری کیے ہیں ہمارے لیے اس میں آپ کا موقف کیا تھا۔ مفتی صاحب دنیا جان چکی ہے آپ کا موقف اور لہجہ اس پوڈ کاسٹ میں کیا تھا جو آپ نے وہاں ریکارڈ فرمایا جامعۃ الرشید میں۔ بھائی آفاق کے واٹس ایپ پہ جو آپ نے وائسز بھیجے اس میں آپ کا موقف اور آپ کا لہجہ کیا ہے، دونوں کا معاملہ دنیا کے سامنے ہے کہ ایک مسئلے پر ادھر آپ کچھ اور بات ارشاد فرما رہے ہیں اور ادھر معاملات میں آپ کچھ اور بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ بہرحال ابھی آپ خاموش ہیں تو یہ ویڈیوز پبلک پراپرٹی ہے، آپ کا پوڈ کاسٹ بھی دنیا دیکھے گی مکمل، صرف
ट्रेलर नहीं जो आपने पहले छोटा सा जारी फरमा दिया था, वो मुकम्मल आपका मौकिफ भी। और मैं आवाम को रिकमेंड करके कहूंगा कि हम ये इंशाल्लाह लिंक लगा देंगे भाई आफाक के चैनल पे जो आपने कायद जमीयत के लिए और हमारे लिए गुफ्तगू फरमाई है, उसमें आपको मौकिफ क्या है, ताकि आवाम दोनों को समझ सके ना। आखिर में मैं आफाक भाई आपसे कहूँगा कि हमारे लिए सब उलमा काबिल एहतराम है, मौलाना फजल रहमान भी और जो भी लोग हैं सारे उलमा। अब मेरा ख्याल है इस बहस को समेट देना चाहिए, जितना चलाएंगे ना मीडिया पे उतनी फैलेगी। तो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की क़ियादत में कल इजलास हो रहा है, कल या परसों मेरा ख्याल है, तो जो फैसला आएगा हम सब के लिए काबिल कबूल होगा इंशाअल्लाह। और हमारी ओपिनियन यही है, जामिअतुर रशीद का जो ओपिनियन है वो ये कि भाई आप जो वजारत तालीम में जाना चाहें तालीम में चले जाएँ, जो वजारत दाखिला में जाना चाहें वजारत दाखिला में चले जाएँ। आवाम फिर आज़ाद होगी अपने बच्चों के लिए, जिसको जिस मदरसे में दाखिला लेने में आवाम समझेगी हमें यहाँ फ़ायदा है, वो न्यूट्रल होकर गौर कर लेगी। दोनों तरह के मदारिस आबाद हो जाएंगे। और हो सकता है वजारत तालीम में कुछ ऐसे नुकसानात नज़र आना शुरू हों कि वजारत दाखिला में जो तालीम में आए वो दाखिला में चले जाएं, फिर बाद में कोई हमेशा के लिए कोई बंद थोड़ी हो रहा ऑप्शन, और जो दाखिला में है हो सकता है वो कल वजारत तालीम में आ जाएं। तो लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। और आखिर में मुफ्ती साहब आपने फरमाया कि सब उलमा काबिल एहतराम हैं, हम किसी से नहीं लड़ना चाहते, और फिर आपने माशाल्लाह एक अच्छा जुमला फरमाया, लड़ाई माफ़ करो और अल्लाह का घर साफ करो। मुफ्ती साहब, अल्लाह का घर साफ होगा जिस वक्त आप साफ बोर्ड में बैठेंगे, सरकारी बोर्ड से निकलेंगे। बाकी आप खामोश हैं तो हम भी खामोश हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे। इस तमाम बातों के बाद मेरी कोई आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मौक़िफ़ की बात है, ओपिनियन की बात है, राय की बात है, जो हमने खुल के दयानतदारी के साथ राय पेश की है। बाकी न मैं आपका कोई ज़ाती तौर पे मुखालिफ हूँ, न हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का कोई ज़ाती तौर पे मुखालिफ हूँ, न आपकी जामिअतुर रशीद के फलने फूलने का या उसके महतात इदारों का मैं मुखालिफ और नफरत की नज़र रखता हूँ। जी नहीं, बल्कि मुफ्ती साहब ने तो एक सहाफ़ी के पॉडकास्ट में फरमाया, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने, कि हमारे मदरसे में 500 कुरान करीम के ख़त्म होते हैं। मैं तो उस दिन से दुआ कर रहा हूँ अल्लाह इसको 5 लाख तक ले जाए, इससे भी आगे ले जाए। मुझे आपसे जाती तौर पे कोई मसला नहीं था, आरा का मामला था, अपने मौकिफ का मामला था, जो हमने डट के पेश किया है, खुल के पेश किया है, और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला खुल के मौकिफ पेश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।